अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज हमारे पास जो मौजू है, जो अरबी डिक्शनरियां हैं या जिनको कुतुबुल माजिम और कवामीस कहते हैं, इन पर आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। और चंद एक किताबों का और उसमें जो तरीका है अल्फाज तलाश करने का, उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो जैसे आप उन्वान से देख रहे हैं, अरबी इबारतों की इफ़हाम व तफ़हीम के लिए बाज़ मोतमद अरबी डिक्शनरियाँ, यानी जिनके अंदर अरबी अल्फाज के मानी बयान किए गए हैं, उनके या तो रुफ़ असलिया के एतबार से, असल मादे के एतबार से, या फिर जो साहिब किताब की जो ख़ास उसका तरीका तरतीब है उसके मुताबिक, या मखारिज के जो हरूफ हैं मुख्तलिफ मखारिज के एतबार से, उस एतबार से जो है वो उनके अंदर मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं उनके मानी बयान किए गए। तो आप जानते हैं कि जो तहकीकात होती हैं, इल्मी तहकीकात, उनके अंदर इस मौजू की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये जो तहरीर आप देख रहे हैं या ये जो इसमें मालूमात हैं, ये हमारे एक साथी हैं मदीना के, अब फारूक अब्दुल्ला नेरानपुरी। ये वहाँ मदीना में मेरे साथ इन्होंने एग्जीबिशन में काम किया है। माशाल्लाह बहुत काबिल साथी हैं और पीएचडी कर चुके हैं वहाँ से। ये उन्होंने मजमून लिखा है, वही मैंने यहाँ उसको जो है वो फाइल के अंदर उसको ऐड किया है। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी किताबों का तारुफ करवाया है और बहुत तफसील के साथ, वजाहत के साथ। इस वजह से यहाँ से इंशाल्लाह हम ये एक या दो लेक्चर हमारे जितने भी होंगे, तकरीबन ये 18 या 19 सफ़हात हैं, हम देखते हैं, चूँकि हमने साथ प्रैक्टिकल भी करना है, अमली तौर पे हम किताबों से अल्फाज तलाश भी करेंगे। तो इस वजह से हो सकता है इस पे हमारे दो लेक्चर हों, और अगर एक में हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल ये मौजू जो है, इसकी अहमियत किसी से जो है वो मख्फी नहीं है। वो इस एतबार से कि जब भी कोई तहकीक करता है या किताब लिखता है, यकीनन उसके अंदर इबारतें नकल करता है, अहादीस नकल करता है, कुरानी आयात नकल करता है, तो उसकी तशरीह और वजाहत के लिए बसा औकात ज़रूरत पड़ती है कि आप उसमें मुश्किल लफ्ज़ की वजाहत करें। जैसे कोई अगर जगह का नाम आता है, उस जगह के नाम की वजाहत आप हाशिए में करते हैं, जैसे हमने पीछे सारे उसूल और कवायद पढ़े हैं। तो हाशिए में आप जो है वो किसी मुकाम या जगह का नाम अगर आता है आपकी तहकीक के दौरान या आपकी बहस में, तो आप हाशिए में उसकी वजाहत करते हैं। इसी तरह अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आता है तो उसकी भी आप जो है वो नीचे हाशिए में तशरीह और वजाहत करते हैं कि इससे क्या मुराद है। उमूमन क्या होता है इस मौजू में, बहुत सारे तलबा जो हैं वो इन किताबों को नहीं जानते, और मुहक्किकीन या अगर जानते हैं तो इनसे इस्तिफादा का तरीका नहीं जानते। वो कोशिश करते हैं कि जो मुताखिरीन की लिखी किताबें हैं उन पर इक्तफा करें, मुतकद्दिम किताबों की तरफ रजू नहीं करते। हालांकि तहकीकात के अंदर असल उसूल ये है कि जो मुतकद्दिम किताबें हैं, कदीम किताबें, उनकी तरफ रजू किया जाए और उनसे इस्तिफादा किया जाए। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो ऐसी ऐसी ऐप्स वगैरह, ऐसी ऐसी जगहों से तशरीहात और वजाहतें लेकर आते हैं कि उसके अंदर यानी हैरानगी होती है उन चीज़ों को देखकर, उन चीज़ों को पढ़कर। तो बसा औकात वो जो वजाहत की गई होती है वो आमी आमी जो अरबी होती है उसके मुताबिक की गई होती है, हालांकि कदीम अरबी में उसका माना कोई और होता है। तो इस वजह से इन किताबों से इस्तेफादा कैसे करना है और ये कौन सी किताबें हैं, और इसी तरह जो यानी जदीद किताबें हैं इस मौजू में, उनसे इस्तेफादा यानी नकल करते हुए इस्तेफादा आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कदीम किताबों की तरफ रुजू करें, आप कदीम जो कुतुब हैं उनकी तरफ रुजू करें। ये नहीं कि आप जदीद किताबों की तरफ, क्योंकि ये इन किताबों के मुसन्निफीन ने भी असल कदीम कुतुब से जो है वो इस्तेफादा किया है। तो असल मसादरे असलिया जो हैं इस मौजू में, उनसे इस्तेफादा करना चाहिए, ना कि जो मसादिर सानविया हैं उनसे आप जो है वो इस्तेफादा करें। डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी, ये इसके लिए अरबी में मोजम या कामूस का लफ्ज़ मुस्तामल है। किसी मोजम डिक्शनरी का इंतखाब करते वक्त यह ख्याल रखना चाहिए कि हत्तुल इम्कान वो मुतकद्दिम हो। मुतकद्दिम जो मुआजिम हैं या कवामीस हैं, उनसे जो है वो चीज़ें लेनी चाहिए और उनसे इस्तेफादा करना चाहिए। हाँ, अगर आपको उसके अंदर इबारत तलाश करना मुश्किल है तो ठीक है, आप किसी जो जदीद किताबें हैं उनसे इस्तेफादा करें, लेकिन असल नकल करते हुए आप हवाला जो है वो असल किताब का दें और वहां से असल चीज़ें लें आप।
تو متقدم جو معاجم ہیں ان میں مطلوبہ معلومات موجود ہونے کے باوجود متاخر معاجم کی طرف رجوع کرنا مناسب نہیں ہے، خصوصاً تحقیق کے میدان میں۔ تحقیق کے میدان میں یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جدید کتابوں کے حوالے دیں اور قدیم کتابیں چھوڑ دیں، کیونکہ جدید کتابوں میں نئے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ قدیم کتابوں میں نہیں ہیں، مثلا اس وقت کئی چیزیں جو ہے وہ دیگر زبانوں سے عربی زبان میں داخل ہو چکی ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ جدید کتابوں کی طرف جو ہے رجوع کر سکتے ہیں۔ مثلا کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو اصطلاحات جو ادبا اور دانشور لوگ استعمال کرتے ہیں، عربی میں جو مثقف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ پھر جدید جو ڈکشنریز وغیرہ ہوتی ہیں، قواميس اور معاجم، ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس لیے کسی معجم سے کسی مشکل کلمہ کا معنی نقل کرتے وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ چیز انہوں نے اپنے کسی متقدم سے نقل کی ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر متاخرین مصنفین نے اپنے سابقین کی کتب پر کام کیا ہے، یا سابقین کی کتابیں ان کا مصدر ہے۔ یعنی کچھ ایسی کتابیں ہیں کہ جن کا اعتماد، اس میں مصنف کا اعتماد گزشتہ کتابوں پر ہے، جس میں مثلا ابن فارس جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب مقاییس اللغہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا اعتماد اس کتاب میں علماء سابقین کی 5 کتابوں پر ہے۔ ابن فارس کی کتاب مقاییس اللغہ جو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا اعتماد گزشتہ 5 کتابوں پر ہے۔ کون کون سی ہیں؟ کتاب العین ہے خلیل بن احمد فراہیدی کی، اصلاح المنطق ہے ابن سکیت کی، اور اسی طرح جمہرۃ اللغہ ہے ابن درید کی، اور غریب الحدیث اس طرح غریب الحدیث اور الغریب المصنف، یہ جو ہے وہ ابو عبید جو ہے وہ ان کی ہے۔ غریب الحدیث بھی ہے، غریب القرآن پر بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ تو مثلا اب یہ جو ہے وہ ان 5 کتابوں پر ابن فارس کا اعتماد ہے۔ اسی طرح امام ساغانی ہے، ساغانی سے مراد جو ہے وہ امام حسن بن محمد الساغانی ہے۔ امام حسن بن محمد الساغانی، ان کی وفات جو ہے وہ 650 میں ہے، اور ان کی کتاب ہے العباب الزاخر واللباب الفاخر، بعض اس کو الٹ پڑھتے ہیں اللباب الفاخر والعباب الزاخر، بعض اس کو العباب الزاخر واللباب الفاخر۔ اس کتاب کو، یہ تقریباً جو ہے اس کتاب کا آگے ذکر آئے گا، وہاں انشاءاللہ اس کے اختصار سے اس کے تعارف کی طرف اشارہ کروں گا میں۔ بہرحال یہ 28 جلدوں میں ہے، اور حروف تہجی کے اعتبار سے یعنی ہر حرف پر ایک جلد ہے، ہر جز جو ہے وہ ہر حرف پر ہے، چونکہ حروف تہجی عربی میں 28 ہیں، تو اس مناسبت سے انہوں نے ہر حرف کا ایک جز بنایا ہے، تو 28 اجزاء ہیں اس کتاب کے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ کتاب العین، جمرات اللغہ اور صحاح اور تہذیب اللغہ وغیرہ مقاییس اللغہ پر اعتماد کیا ہے۔ ابن منظور کی کتاب جو ہے یہ بہت وسیع کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، جو عربی قواميس یا معاجم ہیں ان میں سے لسان المیزان اس کا نام۔ تو اس میں انہوں نے 5 کتابوں پر اعتماد کیا ہے، تہذیب اللغہ ازہری کی، المحکم ابن سیدہ کی، اور صحاح جوہری کی، اور حواشی جو ہے وہ ابن بری کی، اور اسی طرح جو ہے وہ نہایہ ابن الاسیر وغیرہ کی۔ ان کتابوں پر انہوں نے اعتماد کیا ہے اپنی اس کتاب لسان العرب کے اندر، یعنی گزشتہ ان کتابوں میں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ وہ کسی بھی حرف کے اندر جب وضاحت کرتے ہیں تو ساری کتابوں سے عبارتیں نقل کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک کلمے کی وضاحت کرتے ہیں تو اس کے اندر کئی کئی صفحات جو ہیں وہ صرف ایک کلمے کی وضاحت کے اوپر جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، مختلف کتابوں سے، ان کتابوں میں سے جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب سے نقل کرنے والا یہ سمجھے گا گویا کہ انہیں 5 اصول یعنی کتابوں سے نقل کیا گیا ہے، جن کا اوپر جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے فیروز آبادی کی القاموس المحیط۔ القاموس المحیط جو ہے یہ زیادہ تر طلبہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ آسان ہے، اس وجہ سے شاید اس کو استعمال کیا جاتا ہے زیادہ۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ کئی کتابوں پر انہوں نے اعتماد کیا ہے، جیسا کہ ان کے مراجع کون سے ہیں؟ کتاب العین خلیل بن احمد فراہیدی کی، جمہرہ جو ابن درید کی ہے، الصحاح جوہری کی ہے، المحکم ابن سیدہ کی ہے، تہذیب اللغہ ازہری کی ہے، اور العباب الزاخر واللباب الفاخر یہ ساغانی کی کتاب ہے، حسن بن محمد الساغانی۔ یہ انہوں نے ان کتابوں پر اعتماد۔ اس کے بعد فیروز آبادی کے القاموس المحیط پر تاج العروس جیسی ضخیم قاموس کی بنیاد ہے، یعنی فیروز آبادی کی قاموس، اس کی شرح جو ہے وہ تاج العروس جو ہے زبیدی کی کتاب جو ہے، زبیدی کی یا زبیدی،
اس کی کتاب، اس کے اندر انہوں نے اس پہ شرح اور استدراک وغیرہ کیا ہے، یعنی اس پر کام کیا ہے۔ لہٰذا ان جیسی کتابوں سے کوئی چیز نقل کرتے وقت اصل مصادر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، حتی الامکان اصل مصادر سے ہی نقل کرنا چاہیے۔ آپ اس سے معلومات لے لیں لیکن آپ اصل کتاب کی طرف رجوع کریں، قدیم کتابوں میں جن پر اس نے اعتماد کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو کسی اصل کتاب سے چیزیں نقل کرتے ہیں، بسا اوقات نقل کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، طباعت میں غلطی ہو سکتی ہے، نسخوں میں غلطی ہو سکتی ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کسی کلمے کی وضاحت کرتے میں جو ہے وہ غلطی کر جائیں۔ تو لہٰذا ان کتابوں سے اصل نقل نہیں کرنا چاہیے، ان سے استفادہ کر لیں آپ، لیکن آپ جو ہے وہ اصل کتابوں میں جا کے دیکھیں کہ کیا واقعی وہاں بھی عبارتیں اسی طرح ہیں۔ تو یہ تو تھا، یعنی آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کون کون سی کتابوں سے استفادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کتابوں میں اصل کون سی ہیں اور مصادر ثانویہ کون سے ہیں۔ یعنی مصادر ثانویہ سے مراد وہ مصادر ہیں کہ جو ہے وہ جنہوں نے اصل مصادر پر اعتماد کیا ہے، جو اصل مصادر کی شروحات ہیں یا اس کے جو ہے وہ استدراکات ہیں یا اس پر اضافات وغیرہ ہیں، تو یہ ثانوی مصادر ہیں، تو جو اصل مصادر سے نقل کر کے ان کے اندر معلومات درج کی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ یہ فرق کر لیں گے کہ یہ کتابیں اصل ہیں یا دوسروں پر انہوں نے اعتماد کیا ہے، اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ان کی ترتیب کے بارے میں آگاہ ہوں کہ اس میں صاحب کتاب نے ترتیب کیا لگائی ہے۔ آپ اگر کسی عربی لفظ کی وضاحت جاننا چاہتے ہیں یا نقل کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب سے آپ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، ترتیب کیا ہے۔ تو متاخرین جو ہیں انہوں نے تو زیادہ تر الف با تا ثا جیم ہا خا حروف تہجی کے اعتبار سے ہی جو ہے وہ کلمات کو ترتیب دیا ہے اور یہی زیادہ معروف ہے، لیکن جو متقدم علماء ہیں ان کے ہاں تھوڑی ترتیب مختلف ہے۔ بعض نے مخارج الحروف اور مقلوبات الکلمہ پر مرتب کیا ہے۔ مخارج الحروف کا مطلب یہ ہے کہ جو مخارج ہیں، حلق کے اندر حلق وسطی ہے یا حلق کا بالکل آخری حصہ ہے یا ابتدائی حصہ ہے، اس کے مطابق انہوں نے جو مخارج ہیں اس کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے۔ اور بعض نے جو ہے وہ مقلوبات الکلمہ، یعنی کلمے کو جو ہے وہ قلب کر کے اس کو الٹ پلٹ کر کے آخر کو پہلے لے آئے، اور اس کے بعد جو آخر سے پہلے والا ہے اس کو اس کے بعد، اور پھر جو بالکل شروع میں ہے اس کو آخر میں لے گئے۔ یہ اصل میں مقلوبات الکلمہ ہے۔ جیسے مثلا جو ہے وہ ربا یوربی سے مثلا ربا یوربی تربیتن، اب ربا جو ہے مثلا اس کو با کو پہلے لے آئے، پر با را، پر با کو پہلے لے آئے، را کو آخر میں لے آئے۔ اسی طرح آگے اس کی مثالیں آئیں گی۔ تو یہ مطلب ہے مقلوبات الکلمات، یعنی مقلوبات الکلمات یعنی کلمات کو پلٹ کر اس کے آخری کو پہلے لے آئے اور اس کے بعد آخری سے پہلے والے کو اس کے بعد، اور اس ترتیب کے ساتھ۔ تو بعض نے مخارج کے اعتبار سے متاخرین میں سے، اور بعض نے الفاظ کو قلب کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس میں حروف کلمات کی ترتیب دی ہے۔ اس لیے کسی بھی معجم سے استفادہ سے پہلے اس کی ترتیب کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ مقلوبہ کلمہ تک یا مطلوبہ کلمہ تک پہنچنے میں آسانی۔ اب یہاں چند ایک جو ہے وہ جو معتبر کتب ہیں معاجم کی، قوامیس کی، ان کی چند ایک جو ہے وہ ان کا تعارف اور وہ کس ترتیب پر ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے مخارج الحروف اور مقلوبات الکلمہ پر مرتب بعض معاجم، یعنی جن کو مخارج الحروف کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے یا مقلوبات الکلمہ کے، یعنی کلمات کو پلٹ کر الٹا پلٹا کر کے جو ہے وہ ترتیب لگائی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی کتاب العین ہے۔ یہ جو خلیل بن احمد فراہیدی ہیں ان کی کئی کتابیں ہیں، کتاب العین ہے، کتاب الجیم ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں، لیکن اس کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب سب سے قدیم کتابوں میں سے ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی وفات 170 ہجری کی ہے، 170 یا 175، آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی بخاری مسلم سے بھی پہلے، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ان سب ائمہ سے پہلے کے ہیں، اور 170 ان کی وفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 ہجری کے بعد ان کی ولادت ہے، 110 یا اس کے قریب قریب ان کی ولادت ہے، اور یہ 110 جو ہے یہ تابعین کا زمانہ ہے، یعنی یہ تبع تابعین میں آپ سمجھ لیں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت قدیم کتاب ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ لغت میں سب سے قدیم کتابوں میں ان کی کتابیں ہیں خلیل بن احمد فراہیدی کی، تو یہ بعید نہیں ہے۔ تو یہ پہلی کتاب العین ہے جو پہلی ڈکشنری ہم تک پہنچی ہے، پہلی موجم ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ کتاب العین۔ اسے خلیل بن احمد فراہیدی نے مخارج الحروف پر مرتب کیا ہے۔ حلق کے سب سے آخری حصے سے ادا ہونے والے حروف سے شروع کیا ہے اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف پر اسے ختم کیا ہے۔ یعنی حلق کے بالکل جو آخری حصہ ہے وہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کون سے، عین ہے، عین ہے، ہا ہے،
ہا اور فا، یہ آپ لوگوں نے تجوید کے اندر بھی پڑھا ہوگا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ آپ نے یہ کورسز کیے ہوں گے، تو آپ جانتے ہیں زیادہ کہ جو بالکل حلق کے آخری حصے سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ چار ہیں۔ سب سے پہلے چار ہیں، عین، ہا، ہا اور خا، یہ سب سے آخر میں۔ اس کے بعد غین، اس سے اوپر والے حصے میں غین، قاف، کاف، جیم، شین، اس طرح کر کے ترتیب نیچے کی طرف آتی جائے گی، یعنی آخر سے آگے کی طرف آپ آئیں گے حتیٰ کہ ہونٹوں تک پہنچ جائیں گے، اور ہونٹوں پہ فا، واو وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ جو حروف ہے جو یہاں سے ادا ہوتے ہیں، پھر وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ آگے آگے کی طرف جو ہے وہ چلتے جائیں گے۔ تو یہ اگرچہ ترتیب تھوڑی مشکل ہے، عام بندے کے لیے اسے استفادہ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی قدیم کتاب ہے، گویا کہ اس کے اندر تو کوئی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ آدمی کہے کہ جی یہ تو بعد میں دیگر زبانیں فلتمل تو ہوگی تھی۔ سب سے زیادہ فصیح آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی زبان میں وضاحت ہے تو وہ اس کتاب کے اندر کی گئی ہے۔ تو اس کی ترتیب جو ہے وہ اس اعتبار سے ہوگی، یعنی عین سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام بھی کتاب العین رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جی خلیل بن احمد فرائضی کی کتاب کا نام کتاب العین کیوں ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جو مخارج ہیں ان کے اعتبار سے کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں جو حلق کا بالکل آخری حصہ ہے وہاں سے جو پہلا حرف ادا ہوتا ہے ترتیب کے اعتبار سے وہ عین ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کتاب کا نام کتاب العین رکھا ہے۔ اس کے بعد دیگر حروف ہیں جیسے کہ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، یعنی وہاں سے آگے کی طرف آئیں گے، عین، ہا، ہا، خا، غین، قاف، کاف، جیم، شین، واو، صاد، سین، زا، قاف، تا، دال، غا، اس کے بعد دال، تا، را، لام، نون، فا، با، میم، واو، یا، الف۔ کوئی ایسا حرف ہے جو اس میں نہیں ہے؟ ہاں جی، اب یہ جو آخری حرف ہیں اس میں دیکھیں آپ، تو نہیں ہے اس میں؟ فا ہے، فا، فا جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، فا ہونٹوں کو بند کرنے سے، پا، میم، واو گول کرنے سے ہونٹوں کو، یا، اور اسی طرح ہم الف، الف، آپ جب کہتے ہیں الف، آپ دیکھیں تو یہ حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف کو کتاب کا نام دیا ہے، مثلا کتاب العین، کتاب الحا، کتاب ہا، کتاب خا، کتاب غین، کتاب قاف، کتاب کا، اس طرح کر کے۔ مثلا پہلے حرف کا نام کتاب العین ہے، اور اسی سے کتاب کا نام بھی کتاب العین سے مشہور ہے۔ کتاب میں وارد الفاظ کو انہوں نے الٹ پلٹ کر کے ایک لفظ سے متعدد الفاظ تیار کیے ہیں اور ان پر بحث کی ہے، جیسے جسے قلب کہا جاتا ہے، مثلا رب ہے نا، اب اس رب لفظ کو لے لیں آپ، تو اسے قلب کر کے الٹا کر پڑھیں گے آپ تو کیا بنے گا؟ بر۔ اب اس کو آپ با را میں جا کے دیکھیں گے تو اسی طرح لفظ اب حبر ہے، حبر یا حبر، اس کو آپ قلب کریں گے تو الفاظ بنیں گے ربح، را با ہا، اسی طرح بحر، اور اسی طرح رحب اور حرب اور برح، اسی طرح کر کے دیگر حروف جو ہیں وہ انہوں نے اسی پر اس کو الٹا کر کے بناتے گئے ہیں، تو جتنے حروف بھی بنتے ہیں اس وجہ سے وہ جب ایسے ایسے حروف بنا لیتے ہیں، بعد ایسے حروف آ جاتے ہیں جن کے ان کو معنی کا پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ اس کا عرب کے ہاں استعمال ہی نہیں، اس کا عرب کے ہاں استعمال نہیں، حالانکہ بعد والوں نے اس کے معنی بتائے ہیں، بعد والوں نے استدراک کر کے اس کے معنی جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ تو اس سے بعض کلمات ایسے تیار ہو سکتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں، کیونکہ جب آپ الٹا کر کے بناتے جائیں گے، آگے بڑھاتے جائیں گے، تو جیسے ہمارے ہاں ایسے ہی آپ ایک حرف کو لے لیں اور اس میں بناتے جائیں، اب ہو سکتا ہے عرب نے وہ استعمال نہ کیا ہو یا اس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، تو اس طرح بھی ہوا ہے۔ تو اگرچہ بعد والوں نے کچھ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے بعض کلمات کے متعلق خلیل نے کہا کہ عرب نے اسے استعمال نہیں کیا، یہ ایک محمل لفظ ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں چائے شائے، چائے شائے، اب چائے تو معروف ہے لیکن شائے، پانی وانی، پانی وانی لے آؤ، روٹی شوٹی لے آؤ، اب روٹی تو روٹی ہے لیکن شوٹی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں محمل، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ حالانکہ ان کے بعد آنے والے علماء نے ان پر استدراک کر کے، یعنی استدراک کا معنی یہ کہ ان معنی کے، ان الفاظ کے معنی بیان کیے، اور بعد جن الفاظ کو خلیل نے محمل قرار دیا ہے انہیں دلائل کی روشنی میں مستعمل قرار دیا ہے کہ عرب کے ہاں یہ مستعمل ہے، یہ نہیں کہ مستعمل نہیں۔ اس طریقے پر علماء متقدمین میں سے اور بھی دوسرے علماء نے کتابیں لکھی۔ اب چند ایک اور کتابیں ذکر کی جا رہی ہیں، جن میں دوسری کتاب ہے البار فی اللغہ، یہ ابی علی القالی کی کتاب ہے۔ کتاب العین سے قالی نے کافی استفادہ کیا ہے اور ان پر اضافہ بھی کیا ہے، بلکہ اضافے کی صورت یہ ہے کہ جن بعض الفاظ کے بارے میں خلیل بن احمد فراہیدی نے کہا ہے کہ محمل ہے، ان کی بھی انہوں نے بعض کلمات کی
عرب کی کلام اور شعراء کی اشعار سے باقاعدہ شواہد ذکر کر کے ان کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو ہے وہ الفاظ عرب کے ہاں مستعمل ہیں اور ان کا معنی یہ ہے۔ اس حوالے سے ان کے شاگرد ابو بکر الزبیدی یا زبیدی جو ہے انہوں نے استدراک کیا ہے اور المستدرک من الزیادت فی کتاب البارے علی کتاب العین نامی کتاب لکھی ہے، یعنی مزید اضافات کیے ہیں گزشتہ دو کتابوں پر۔ کتاب البارے کا اکثر حصہ مفقود ہے اور صرف ایک ٹکڑا اس کا مطبوع ہے، باقی کتاب پتہ نہیں کہاں گم ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تیسری کتاب جو مقلوبۃ الالفاظ پہ لکھی گئی ہے وہ تہذیب اللغہ ہے ازہری کی۔ ازہری کی تہذیب اللغہ یہ بھی قدیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور بڑی اہم ترین کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے۔ تو تہذیب اللغہ جو ہے ازہری جو ہے ان کی وفات 370 میں ہے۔ یہ ایک ضخیم ڈکشنری ہے، اس کا مقدمہ بڑا اہم ہے، شرعی نصوص سے شواہد کا خوب اہتمام کیا ہے، کیونکہ اس کے مؤلف نہ صرف لغوی ہیں بلکہ معروف شافی فقیہ ہیں۔ اکثر متاخرین لغویوں کا یہ ایک اہم مصدر رہا ہے، مثلا مختار الصحاح اور العباب اور اسی طرح لسان العرب وغیرہ نے اس سے استفادہ کیا ہے، چونکہ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر باقاعدہ شواہد ذکر کیے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مصنف جو ہیں وہ صرف خالی لغوی نہیں ہے، صرف یعنی لغت کے ماہر نہیں بلکہ فقیہ بھی ہیں اور وقت کے امام بھی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے جو مقلوبات الالفاظ کے انداز میں لکھی گئی، وہ ہے المحکم والمحیط الاعظم۔ المحکم والمحیط الاعظم ابن سیدہ کی کتاب ہے جو کہ اندلسی ہے، ابن سیدہ الاندلسی۔ 458 میں ان کی وفات ہوئی، یہ بھی قدیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا مقدمہ بہت طویل ہے اور اس میں بکثرت شواہد کا انہوں نے استعمال کیا ہے، اور شواہد کا مطلب احادیث سے، عرب کی کلام سے، اشعار وغیرہ سے شواہد ذکر کیے ہیں۔ صرفی نحوی مسائل پر کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور یہ بات کی جتنی معاجم ہیں ان میں آپ سمجھ لیں کہ ایک اہم ترین مصدر شمار ہوتا ہے، ان میں ایک اہم ترین مصدر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے جو مخارج کے اعتبار سے یا الفاظ کو قلب کر کے ان کے آخری حرف کو پہلے لا کر اور آخری سے پہلے والے کو اس کے بعد لا کر اس طرح کر کے ترتیب دیا گیا اور پھر اس سے آگے حروف بنائے گئے مزید۔ دوسری قسم ہے ڈکشنریوں کی الفاظ کی ترتیب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں حروف معجم الف با تا سا جیم ہا پر مرتب کیا جائے، اور اس طریقے پر زیادہ تر کتابیں متاخرین کی ہیں۔ اس ترتیب پر دوسرے طریقے پر زیادہ تر کتابیں متاخرین کی، اور یہ طریقہ جو ہے وہ تھوڑا آسان ہے بنسبت پہلے طریقے کے، بنسبت پہلے طریقے کے یہ طریقہ تھوڑا آسان ہے۔ چند ایک اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں اس طریقے کے مطابق وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہے کتاب الجیم۔ کتاب الجیم یہ ابی عمر الشیبانی کی ہے۔ کتاب الجیم یہ بہت مختصر لیکن بہترین ڈکشنری ہے، مگر جو ہے وہ صرف نوادر لغت پر مشتمل ہے۔ نوادر لغت کا مطلب یہ ہے کہ جو نادر الفاظ ہیں ان پر انہوں نے بحث کی ہے، تمام جو معروف اور یعنی مشہور الفاظ ہیں ان پر بات نہیں کرتے، وہ آپ کو دیگر جو ڈکشنریز وغیرہ ہیں دیگر کتابیں ان سے ملیں گی۔ دوسری کتاب ہے جمہرۃ اللغہ ابن درید کی، ان کی وفات جو ہے وہ 321 میں ہے، جبکہ پہلی جو کتاب ہے وہ 206 میں ہے، یہ متقدم ہے۔ تو بعض متقدمین نے بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا، لیکن متاخرین سب نے حروف تہجی کے اعتبار سے کتابیں ترتیب دی ہیں، اگرچہ متقدمین بعض نے بھی اس پہ ترتیب دی ہے اپنی کتابوں کو، لیکن متاخرین سارے ہی اسی طریقے پر جو یہاں ذکر کیا گیا۔ جمہرات اللغہ جو ہے ابن درید کی، یہ حروف معجم پر مرتب ہے، لیکن کتاب العین کی طرح مقلوبات الکلمہ کا اس میں استعمال ہے۔ اس کا اکثر حصہ ابن درید نے اپنے حافظے سے املا کروایا، اور اس کے لیے اس میں کچھ جگہوں پر انہیں وہم بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مقاییس اللغہ ہے ابن فارس کی۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر مادے کا اصل بیان کیا گیا ہے، ہر مادے کی مفردات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ابن فارس ایک زائد ایسا مشترک معنی بیان کرتے ہیں جس میں تمام مفردات شامل ہیں، یعنی اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اس کی اصل فلاں ہے، اس کی اصل مثلا ضرب ہے، اس کی اصل قطب ہے، اس کی اصل جو ہے وہ شرب ہے، مثلا شرب، یا اس طرح کر کے مثالیں دے رہا ہوں میں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان تمام جو الفاظ و صیغے ہیں ان کی اصل یہ ہے اور اس کا اصل معنی یہ ہے۔ اس کا ایک ایسا مشترک معنی ذکر کرتے ہیں کہ جو تمام پر اپلائی ہوتا ہو، جو تمام پر جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہو اور وہ تمام کے اندر پایا جاتا ہو۔ پھر ہر ایک کی الگ الگ بھی وضاحت کرتے ہیں تفصیلات کے اندر جب جاتے ہیں۔ تو 6 جلدوں پہ شیخ المحققین عبدالسلام محمد ہارون کی تحقیق کے ساتھ یہ مطبوع ہے۔ اس کے بعد مجمل اللغہ
یہ بھی جو ہے وہ ابن فارس کی کتاب ہے، اور ابن فارس جو ہے ان کی وفات 395 میں۔ یہ مختصر ہے مگر بہت ہی محرر انداز میں لکھی گئی ہے۔ محرر کا معنی غلطیوں سے جو ہے وہ غلطیاں، اس میں اندر غلطیاں کم ہیں، اچھی، محرر کا معنی تہذیب کے ساتھ اچھے انداز میں، اور جو ہے وہ تحقیق کے بعد حوالے جات اور ساری چیزیں جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں۔ غریب القرآن کی خاص رعایت رکھی گئی ہے، قرآن کریم کے جو غریب الفاظ ہیں یا مفردات ہیں ان کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ دونوں کتابوں میں ابن فارس نے ترتیب میں ہر حرف میں اس کے بعد والے حرف سے ابتدا کی ہے۔ اسی ترتیب سے آگے بڑھے، مثلا یہ ذرا تھوڑا طریقہ منفرد ہے۔ مثلا اس میں اس کلمے کو پہلے ذکر کیا ہے جو را اور زا سے شروع ہوتا ہے، جو را اور زا سے شروع ہوتا ہے، پھر جو را اور سین سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے آپ جانتے ہیں کہ را کے بعد زا اور اس کے بعد سین، پھر آگے چلتے جائیں گے، حتیٰ کہ چلتے جائیں گے واپس زال پر آ جائیں گے جو را سے پہلے۔ جب زال پر آ جائیں گے تو ختم ہو جائے گا، یعنی را زا کے بعد سین، پھر اس کے بعد شین صاد ضاد، اس طرح کر کے حتیٰ کہ چلتے چلتے واپس جو را سے پہلا کلمہ ہے، پہلا حرف ہے، وہ ہے زال۔ تو اس پہ جب آئیں گے تو اس طرح جو ہے وہ کتاب ختم ہو جائے گی، یا اس طرح کر کے وہ حروف جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، پھر آگے دوبارہ اس کو دوسرے انداز میں شروع کر دیں گے۔ پانچواں ہے اساس البلاغہ زمخشری کی۔ زمخشری کی کتاب ہے، اور زمخشری کے بارے میں ہم اس دن پڑھ چکے ہیں جب ہم نے کتب تفسیر کا تعارف پڑھا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ زمخشری جو ہے وہ متکلم ہے، اس وجہ سے یہ لفظ کے دو معنی ذکر کرتے ہیں، لفظ کے دو معنی ذکر کرتے ہیں، ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ لیکن اس کا زیادہ تر فائدہ جو ہے وہ جو ادب سے تعلق رکھنے والے، عربی ادب سے تعلق رکھنے والے ادبا ہیں ان کے لیے زیادہ مفید ہے، عام آدمی کے لیے یہ زیادہ مفید نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں تعویل کے اندر پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو نصوص اور آیات وغیرہ ہیں، الفاظ ہیں، ان کے اندر تعویل کرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ جیسے ہم نے تفسیر کی بات کی تھی، الکشاف زمخشری کی کتاب، تو اسی طرح یہ بھی ہے، اس میں وہ حقیقی الفاظ اور مجازی جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ استفادہ ادبا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ دو طریقے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے کہ جس میں کلمے کے آخری حرف پر انہیں مرتب کیا گیا ہے، کلمے کے آخری حرف پر انہیں مرتب کیا گیا ہے۔ یہ تیسرے طریقے پر لکھی گئی عربی معاجم اور قوامیس ہے۔ مثلا کتاب ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو کلمات ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، پہلے کلمات حروف بدلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے آخری حرف کو لکھا۔ آخری حرف نہیں بدلتا، آخری حرف زیادہ تر اکثر بلکہ وہ باقی ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کلمات میں اگر ترتیب بدلتی بھی رہے تو آخری حرف باقی رہتا ہے اپنی جگہ پر۔ تو انہوں نے مثلا جو کاف تا با ہے، اب کتب یا کتب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں با میں جو ہے وہ حرف البا میں رکھنا، حرف الکاف میں نہیں۔ اس ترتیب کا فائدہ یہ ہے کہ کلمے کے پہلے حرف میں تصریفات اور قلب کی صورت میں تبدیلی کا ہمیشہ ڈر لائق ہوتا ہے، لیکن آخری حرف میں نہیں۔ اس ناج پر بھی بہت ساری ڈکشنریاں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، جن میں چند ایک نمونے یعنی مثالیں یہاں نیچے ذکر کی جا رہی ہیں، جن میں آخری حرف کو جو ہے مد نظر رکھا گیا ہے، اور وہ آخری حرف جو ہے کلمے کا وہ آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے، تو آپ اس باب کے اندر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے الصحاح للجوہری۔ الصحاح للجوہری ایک ضخیم ڈکشنری ہے جس میں 40,000 لغوی مادے موجود ہیں۔ 40,000 بہت زیادہ ہے، یہ عمدہ ڈکشنریوں میں سے، معاجم میں سے ہے۔ اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی دیگر کو کم حاصل ہوئی ہے، اس لیے یہ حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس پر متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں، جن کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ کسی نے تعلیق چڑھائی تو کسی نے اس پر تکملہ کا کام کیا، یعنی مکمل کرنے کا، اس کے نقص کو پورا کیا، کسی نے استدراک کیا، اس میں اگر کوئی مزید اضافہ یا کوئی غلطی تھی تو اس کی تصحیح کی، کسی نے مقارنہ کیا، کسی نے نقد تو کسی نے دفاع کیا، کسی نے اختصار کیا تو کسی نے اسے منظومہ کی شکل دے دی۔ ان تمام خدمات کی تفصیلات جاننے کے لیے الصحاح پر استاد عباس محمود الاوقات یا اوقات کا مقدمہ ہے، جس پر انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 109 کے قریب کتابیں جو ہیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے جس کے اندر جو ہے وہ، جیسے ہم نے کہا کہ آخری حرف کو دیکھا گیا ہے، کلمے میں آخری حرف کو دیکھا گیا ہے، اس میں ایک ہے اللباب الذاخر واللباب الفاخر، سغانی کی کتاب۔ اس کتاب کے مؤلف کا تعلق قدیم غیر منکسب ہندوستان سے ہے، جب ہندوستان ابھی پاکستان انڈیا نہیں بنا تھا اس سے پہلے کے یہ مصنف ہیں۔ صحیح بخاری کا ان کا نسخہ بغدادیہ کے نام سے مشہور ہے، جس سے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کافی استفادہ کیا ہے۔ ان کی سوانح حیات اور علمی خدمات پر
خاکسار کا ایک مقالہ عنوان علامہ سگانی متحدہ ہندوستان کا ایک راوی صحیح بخاری فری جو ہے وہ لانسر میں شائع ہو چکا ہے۔ یعنی اپنی بات کر رہے ہیں یہ فاروق عبداللہ جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ ایک محدث اور فقیہ کے ساتھ ساتھ بہت بڑے لغوی تھے۔ ان کی یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن افسوس کہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ امام سیوطی اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعظم کتاب الف فی اللغہ، سب سے عظیم کتاب جو اس لغت میں لکھی گئی ہے بعد عصر صحاح کے زمانے کے بعد، کتاب المحکم والمحیط العظم ابی الحسن علی ابن سیدہ الاندلسی الضریر، ثم کتاب العباء للرضی، یہ رضی کی کتاب، سغانی کی کتاب العباء، یعنی پہلے محکم المحیط ہے ابن سیدہ کی، اور اس کے بعد یہ سب سے اہم ترین کتابیں جو اس موضوع میں لکھی گئی۔ دوسری کتاب ہے لسان العرب ابن منظور الافریقی کی کتاب، ان کی وفات 711 میں ہے، اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے کئی کتابوں پر اعتماد کیا ہے جن کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے، تو یہ ان کے زمانے تک کی سب سے ضخیم یعنی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس میں 80,000 سے زائد لغوی مادے موجود ہیں، اور اس میں نصوص سے شواہد، کلمات پر ضبط اور روایات کے مابین ترجیح جیسی سبھی خوبیاں موجود ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس کی علمی جو ہے وہ خدمات کی ہیں، یعنی اس پر کام کیا ہے۔ چوتھی کتاب ہے القاموس المحیط فیروز آبادی کی، یہ 817 میں ان کی وفات ہے۔ حافظ ابن حجر کے استاد ہیں، جن سے حافظ ابن حجر نے کافی استفادہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک ضخیم ڈکشنری ہے جس میں 60,000 لغوی مادے موجود ہیں۔ انہوں نے پہلے علامہ المعلم اور اس کے نام سے ایک ڈکشنری تصنیف کی، 5 جلدوں کے بعد انہیں لگا کہ یہ بہت طویل ہے، یا دوسروں نے کہا کہ یہ بہت بڑی ہے، تو پھر انہوں نے اسے مختصر کر کے ایک جلد میں جو ہے وہ لکھا۔ یہ بہت ہی مفید ڈکشنری ہے، اس لیے علماء کی ایک جماعت نے اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سب سے مشہور زبیدی کی تاج العروس ہے، زبیدی یا زبیدی۔ تاج العروس من جواہر القاموس، یہ زبیدی کی کتاب ہے یا زبیدی کی، 1205 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ القاموس فیروز آبادی کی شرح ہے، اس میں انہوں نے اسی کے الفاظ کی وضاحت کی ہے، کچھ اضافات کیے ہیں، مزید شواہد اور جو نصوص میں سے، اشعار میں سے، عرب کی کلام میں سے شواہد ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور اس کا استدراک وغیرہ بھی کیا ہے۔ اس کے مؤلف اگرچہ متاخر الوفات ہیں، لیکن ان کی یہ کتاب بہت ہی مفید اور ضخیم ہے، بلکہ یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈکشنری ہے۔ اس میں 1,20,000 لغوی مادے موجود ہیں، جنہیں مؤلف نے 14 سال سے زائد مدت میں جو ہے وہ 600 مصادر سے جمع کیا ہے، 600 مصادر سے جمع کیا ہے۔ ہم اس کا ذرا تھوڑا دوبارہ وضاحت پڑھ لیں اس کی۔ کہتے ہیں کہ 5 جلدوں کے بعد انہیں لگا کہ بہت طویل ہو جائے گی، 100 جلدوں تک پہنچ جائے گی، یعنی جب انہوں نے اس انداز میں لکھنا شروع کی تو انہوں نے کہا 100 جلدوں پہ پہنچ جائے گی، جس کا مراجعہ طلبہ کے لیے مشکل ہے، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا، بس سابقہ ارادہ ترک کر کے اس سے مختصر یہ کتاب تصنیف کی، جو پھر بھی بہت ضخیم ہے، بہت ضخیم ہے۔ اب وہ کتنی جلدوں میں ہے، مختلف طبعات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ایک جلد میں ہے، ایک جلد میں نہیں ہے، اس کی جلدیں زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ مختصر ہے، ان کے نزدیک یہ مختصر ہے، لیکن ویسے اس کی کافی ساری جلدیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جلدیں طبعات کے اعتبار سے ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ 10 جلدوں پہ ہیں، بعض 8 جلدوں میں ہیں، مختلف کر کے یہ طبعات ہوتے ہیں، اس میں جتنا زیادہ تحقیقات ہوتی ہیں اتنے اس کی جلدیں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تاج العروس ہے من جواہر القاموس، یہ زبیدی کی کتاب ہے، یہ قاموس فیروز آبادی کی شرح ہے، اور اس پر کافی استدراک بھی کیا گیا ہے، یہ جیسے ہم نے ابھی اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ اب تک جن معاجم کی بات کی گئی ہے ان کا شمار معاجم الالفاظ میں ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاجم بھی ہیں جن کا تعلق معنی کے ساتھ ہے، یعنی ایک معنی اور موضوع سے متعلق الفاظ کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، ایک موضوع ہے اس میں جتنے الفاظ آئیں گے وہ آپ کو ان کتابوں کے اندر ملیں گے، چاہے ایک ہی موضوع پر مستقل کتاب ہو یا ایک کتاب میں کئی ایک موضوعات کو جمع کیا گیا ہو۔ جیسے خلق الانسان اسماعی کی کتاب ہے، کتاب الابل اونٹ کے حوالے سے جتنی چیزیں اس سے متعلق ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ جو خلق الفرس ہے، گھوڑے کی تخلیق کے بارے میں، یہ محمد بن زیاد العرابی کی کتاب ہے۔ کتاب الخیل، یہ بھی الفرس کی طرح پہلے والی کتاب کی طرح ہے، یہ معمر بن مثنیٰ اس کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں اس کتاب کے مختصر تعارف پر خاکسار کا ایک مضمون یہ بھی شائع ہوا ہے اس پر۔ کتاب الخلیل، کتاب الخیل اسمی کی کتاب، کتاب الشاہ، کتاب الشاہ شاہ اسمی کی کتاب، کتاب الوحوش
اسمائی کی کتاب ہے۔ کتاب النخل، کھجور کے بارے میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ کتاب السلاح، اسلحے کے بارے میں جتنے اسلحے کے نام ہیں، تلوار ہے، زرہ ہے، عود ہے، نیزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے۔ کتاب البیر، بیر کنویں کو کہتے ہیں، تو کنویں کے بارے میں آپ بیر کنویں کو بھی کہتے ہیں، اور بیر جو ہے وہ اور کئی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اس عنوان کے اندر ملیں گے۔ کتاب الریح، ہوا کے حوالے سے طوفان، آندھی وغیرہ اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گی۔ تو ان تمام کتب میں ایک ہی قسم کے معنی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور اس کے متعلق الفاظ پر بحث کی گئی ہے، جبکہ بعض ایسی کتابیں بھی ہیں جن میں مختلف موضوعات پر بحث کی گئی ہے، بطور نمونہ کے جیسے الغریب، المصنف ابی عبید القاسم ابن سلام کی کتاب ہے، کتاب الالفاظ ابن سکیت کی کتاب ہے، فقہ اللغہ و سر العربیہ طالبی کی کتاب ہے، المخصص ابن سیدہ کی کتاب ہے، اور تہذیب الالفاظ للخطیب تبریزی کی کتاب ہے، جن کی مشکات بھی ہے، ان کی یہ کتاب ہے۔ مقالہ نگاروں اور مصنفین کو چاہیے کہ مشکل الفاظ کی شرح کے لیے ان مذکورہ معروف اور معتبر متقدم معاجم کی طرف رجوع کریں۔ ان معاجم میں مطلوبہ لفظ موجود ہونے کے باوجود معاصر ڈکشنریوں کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں۔ مثلا بعض باحثین نے متقدم ڈکشنریوں کی طرف رجوع نہ کر کے جو ہے وہ مدرجہ ذیل ڈکشنریوں کی طرف، معاجم کی طرف رجوع کیا، جیسے المعجم الکبیر ہے، المعجم الوسیط ہے، المعجم الوجیز ہے۔ یہ مصر کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ شائع کی ہیں، لیکن یہ جدید ہیں، اس کے اندر جدید جو الفاظ عربی کے ہیں جو عربی میں شامل کر دیے گئے ہیں ان میں تو فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو قدیم الفاظ ہیں اس کے بارے میں آپ کو سیر حاصل معلومات نہیں مل سکتی، اس وجہ سے ان سے معلومات لینا یہ زیادہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، ہم جو ہے وہ جن کتابوں کو پڑھا ہے ان میں سے چند ایک کتابوں کا تعارف عملی طور پہ پریکٹیکلی ہم ان میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے استفادہ کیسے کرنا ہے اور ان میں کس حد تک جو ہے معلومات دی ہوئی۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کتاب العین پڑھتے ہیں۔ کتاب العین جو خلیل بن احمد فراہیدی کی کتاب، سب سے متقدم کتاب ہے، ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب العین جی، تو جیسے ہم نے جانا کہ کتاب جو ہے کتاب العین، جو کہ خلیل بن احمد فراہیدی کی کتاب ہے، یہ کتاب، اس میں حروف تہجی جو ہیں ان کو مخارج کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ویسے تو حروف تہجی کی ترتیب جیسے ہم الف با تا ثا جیم ہا اس طرح کر کے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں حروف تہجی کو مخارج کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، یعنی سب سے پہلے جو آخری مخرج ہے، حلق کا آخری حصہ ہے، وہاں سے جو حروف شروع ہوتے ہیں ان سے آغاز کیا ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ حرف العین جو ہے اس کو مقدم کیا ہے، جیسے کہ ہم نے کتاب کے تعارف میں یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ لیکن اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جو کہ وہاں چیزیں ذکر نہیں کی گئی جو ہم نے اس کے تعارف میں پڑھی ہیں، کچھ مزید اضافی اس پر چیزیں جو ہے وہ یہاں میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان حروف تہجی کو مخارج کے اعتبار سے جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ تین چیزوں پر ہے۔ تین اس کے اندر چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے مخارج، اور مخارج آپ جانتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی موجم کو تقریباً 29 کتابوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں عین سے جو ہے وہ آغاز کیا ہے اور حمزہ پر انتہا یعنی اختتام کیا ہے۔ اس کے بعد جو یعنی حروف ہیں، حروف کی تعداد اس اعتبار سے اس کو تقسیم کیا ہے، اور اس میں یعنی حروف کی تعداد جو ہے اس میں ابواب بنائے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے انہوں نے اس میں جو ہے وہ جو ثنائی ہے، ثنائی کا معنی جس کے اندر دو کلمات ہیں اور اس میں آخری جو ہے وہ مضاعف ہے، اس کو انہوں نے اس میں پہلی کتاب یہ بنائی ہے، جیسے مثلا مثال کے طور پر مدہ، مدہ، اب یہ جو ہے وہ دو صحیح حروف اس کے اندر ہیں، لیکن آخری جو ہے وہ مضاعف ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرا باب جو بنایا ہے وہ ثلاثی صحیح۔ ثلاثی صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ تین حرف اصلی ہیں مختلف قسم کے، جیسے رہابا، اور اس کے بعد جو تیسرا باب بنایا ہے وہ ثلاثی المعتل ہے۔ ثلاثی المعتل ہے،
یعنی ایسا ایسا فعل کہ جو تین حروف سے جو ہے وہ بنا ہوا ہو، اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ حرف علت ہو یا محموز ہو، ایک یعنی وہ حرف علت ہو یا محموز ہو، یعنی اس کے آخر میں حمزہ ہو تو یا حرف علت ہو، جیسے رما اور کرا، رما اور کرا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا باب وہ ثلاثی اللفیف ہے، یعنی ایسا کلمہ کہ جس کے اندر تین حروف ہوں، اور ان میں دو جو ہے وہ حرف علت ہوں، ان میں سے دو جو ہیں وہ حرف علت ہوں، جیسے وعا، اس کے اندر واو اور یا جو ہیں یہ حرف علت ہیں۔ اس کے بعد رباعی ہے، یعنی ایسا کلمہ کہ جو چار حروف سے جو ہے حروف اصلیہ سے مل کر جو ہے وہ بنتا ہو، جیسے باثرا اور دحرجہ وغیرہ، اس طرح کے کلمات جو ہیں ان کا الگ ایک باب جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ اس کے بعد خماسی باب جو ہے حرف العین سے، یعنی اس طرح ہر حرف کے اندر وہ، یعنی اس طرح اتنے ابواب بناتے ہیں۔ تو خماسی جو ہے عین کے اندر وہ کلمہ ہوگا کہ جس کے اندر پانچ حرف اصلی مختلف ہوں، جیسے سفرجل ہے یا اس طرح کے وزن پر جو بھی آتے ہیں۔ پیچھے رباعی تھا اور یہ خماسی ہے۔ تو اس طرح کر کے جیسے آپ یہاں سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ترتیب کے اندر بھی، مثلا باب العین ہے، ہم نے کہا کہ ہر حرف کو انہوں نے جو ہے وہ مخارج کے اعتبار سے ایک کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور پھر ہر حرف کے اندر آگے پھر جو ہے وہ ابواب بناتے ہیں، اور یہ ابواب تقریباً جیسے ہم نے کہا کہ ثنائی، ثلاثی اور ثلاثی معتل، ثلاثی صحیح، ثلاثی معتل اور ثلاثی لفیف اور رباعی اور خماسی۔ تو یہ تقریباً جو ہے وہ بنتے ہیں تین چار پانچ چھ، چھ ابواب تقریباً بنتے ہیں اس ترتیب کے مطابق: ثنائی صحیح، اور اس کے بعد ثلاثی صحیح اور ثلاثی معتل اور ثلاثی اللفیف اور رباعی اور خماسی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز جس پر انہوں نے اپنی کتاب کی بنیاد رکھی ہے، یعنی پہلی مخارج اور دوسری حروف کی تعداد، اور تیسرا جو ہے وہ قلب، جس کو ہم نے مقلوبۃ الکلمات ہم نے پڑھا تھا، یعنی کلمات کو وہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، اس کی یا تو ان کی جگہ بدل دیتے ہیں یا پھر ان کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے دیکھا مثلا حرف العین ہے، تو حرف العین کے بعد جو اگلا حرف ہے اس سے شروع ہوں گے، پھر اس کے بعد اس سے اگلا حرف اس سے شروع ہوں گے، پھر اس کے بعد جو سے اگلا حرف، اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کتاب کو انہوں نے جہاں قلب یا مقلوبۃ الکلمات ذکر کیے ہیں وہاں انہوں نے انداز میں جو ہے وہ کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا جو ہے وہ اختصار سے تعارف ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں حرف العین کے اندر انہوں نے کہا باب الثلاثی الصحیح من حرفین، جیسے ہم نے کہا کہ جو دو صحیح حرف اصلی سے بنا ہو اور آخر میں مضاف ہو، یعنی وہ اس کو شد کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا ہو، یعنی اصل میں مددہ تھا تو اس کو مدہ کر دیا، اسی طرح پھر ثلاثی معتل ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اسی طرح آگے اگر ہم حرف الحا کے اندر جائیں، دیکھیے یہ ثنائی، ثلاثی صحیح، ثلاثی معتل، اور اسی طرح جو ہے وہ رباعی اور خماسی۔ اسی طرح اگر ہم حرف الہا کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہی ترتیب ہے جو یہاں جو ہے وہ پہلے باب کے اندر حرف العین کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ ترتیب اگرچہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ تھوڑی مشکل ہے عام طلبہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے سمجھنا اس کو تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ بہت دلچسپ ہے اس اعتبار سے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں دوسری کتاب، جو ہے وہ دوسری ہم کتاب ایک کا تعارف کرتے ہیں، اور وہ کتاب اگر ہم مقاییس اللغہ لے لیں، مقاییس اللغہ جو کتاب ہے یہ ابن فارس رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسے ہم نے کہا۔ تو اس کی خصوصیات میں ہم نے جیسے پڑھا کہ یہ اگر دو اس میں کلمات اصلیہ ہوں تو ان کو بھی ذکر کرتے ہیں، ایک ہو تو پھر اس کے اندر متفرق اس کے معنی ذکر کرنے کے بعد اس میں ایک ایسا معنی ذکر کرتے ہیں جو ان کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ بالکل آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ شروع میں آغاز میں اگر آپ پہلے حرف کو دیکھتے ہیں اس ترتیب سے، تو یہ الف با تا ثا جیم ہا، یعنی جو حروف تاجی ہے اس کے اعتبار سے اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کو حروف تاجی کے اعتبار سے ترتیب دینے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہر کتاب کو آگے پھر تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی کتاب الحمزہ ہے، کتاب البا ہے، کتاب التا ہے، کتاب الثا ہے، کتاب الجیم، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حروف تاجی کے اعتبار سے مکمل کتاب مرتب ہے۔
لیکن آگے پھر ہر حرف کے اندر، ہر کتاب کے اندر، مثلا کتاب الحمزہ ہے، حمزہ کے بارے میں، تو اس کے اندر انہوں نے پھر تین آگے جو ہے وہ قسمیں بنائی ہیں، کے اندر پھر تین قسمیں بنائی ہیں۔ تین قسمیں کیسے ہیں؟ اس کے اندر جو ثنائی مضاعف ہے، جیسے ہم نے پیچھے کتاب العین کے اندر خلیل بن احمد فراہیدی کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا، ثنائی مضاعف کا مطلب جس کے اندر دو حرف اصلی اور آخری جو ہے وہ مضاعف ہو، یعنی شد کے ساتھ اس کے اندر، جیسے مدہ مددہ، اور یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد ثلاثی، دوسری قسم ہر حرف کے اندر، دوسری قسم ثلاثی ہے، اور تیسری جو ہے جو ثلاثی سے زائد ہو، وہ رباعی ہو یا خماسی ہو، تو باقی جو ہے وہ تیسری قسم میں ہوتا ہے۔ ہر حرف کے اندر یہ ترتیب ہوگی، اگر آپ اس سے جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہیں تو اس ترتیب سے آپ جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر حرف اصلی کتنے ہیں، وہ جو ہے وہ دو ہیں، تین ہیں، یا چار ہیں، یا پانچ ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دو ہیں تو یہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو مضاعف، یعنی جو یعنی اس کے اندر مضاعف کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر ایک دو آخری جو ہے وہ اس کو شد کے ساتھ لایا گیا ہو، تو جیسے ابا اصل میں ابا با، یا ابابا، ابابا، اور اس طرح مدہ ہم نے جیسے کہا مدادا، تو اس اعتبار سے تو یہ ہر حرف کے اندر اس طرح آئے گا، یعنی تین قسموں میں ہر حرف کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ ثنائی مضاعف ہے، اس کے بعد دوسری ثلاثی ہے، اور تیسری جو ہے جو ثلاثی سے زائد ہو، اس کے اندر رباعی بھی آ جائے گا، خماسی بھی آ جائے گا، اور سداسی وغیرہ بھی وہ اس کے اندر آ جائے گا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ اگر کتاب الحمزہ میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے الف، اور الف کے بعد صاف ظاہر ہے کہ با آئے گا، تو با کو مضاف لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ دیکھیے تا ہے، تا کو بھی مضاعف لے کر آئے ہیں، جتنے بھی حروف ہیں ان کو مضاعف لے کر آئیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اجا، اور پھر آگے اس کے اندر جو وضاحتیں ہیں اجیج، اور اس طرح ہا کے اندر حجیج اور حاج، اور جو بھی کلمات ہیں ان کو اس ترتیب سے آگے اگر ہم دیکھیں بابو ثلاثی، ثلاثی جس کا پہلا حمزہ ہو، اول ہو حمزہ، جس کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، دیکھیں آپ آباتا، اسی طرح آباسا، پھر آگے جیم تھا، اس طرح کر کے خا دال، بڑھتے جائیں گے آگے، اس کو ذکر کرتے جائیں گے۔ تو یہ اس کتاب کو جو ہے مقاییس اللغہ، اس سے فائدہ اٹھانے کا، مستفید ہونے کا طریقہ ہے۔ تو خلاصہ دوبارہ ذکر کر دوں کہ یہ جو کتاب ہے مقاییس اللغہ، ابن فارس رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر کلمے کے اندر اس کے جو اصول ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، ایک اصل ہے یا دو اصل ہیں، اصل مادہ جو ہے، اور پھر ان کو مشترک معنی ذکر کرنے کے بعد، ان کے مختلف معنی ذکر کرنے کے بعد پھر ان کا ایک ایسا معنی ذکر کرتے ہیں جس میں وہ سارے جو ہیں وہ مشترک اور شریک ہوتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی علم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔